था टॉप सीरियस, शायद ही वो मुस्कुराता हो, ऐसा सीरियस। तो वो आया था मिलने घर से, किसी शहर से। हम दोनों बैठे हुए थे अपने घर पे, मैं लेकर, सिक्योरिटी इशू नहीं था उन दिनों, ना इतना कोई बहुत ज्यादा कोई दावत इस्लामी बढ़ गई थी, न मदनी चैनल था। तो अब ये रजा, हाजी रजा छोटे से थे, होंगे कोई 4-5-6 साल के मेरा ख्याल है, नहीं इससे भी शायद छोटे ही होंगे। यानी जो इन्होंने काम किया ना वो छोटा ही बच्चा करता है। तो ये क्या, वो बेचारा बैठा हुआ था मेरे पास, उसके गिर्द हाथ रखकर कंधे में उसके चक्के घूमने लगे, हाजी रजा चक्के घूम रहे थे। तो हैरान हो गया कि यार मैंने ऐसा बच्चा देखा ही नहीं है, इतना मिलनसार है, ऐसा घुल मिल गया। अच्छा, और अगला था वो टॉप सीरियस, तो यूं समझो आग और पानी एक हो गए थे। तो यूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मिलनसारी है अल्लाह की रहमत से। और मिलनसारी ये दावत इस्लामी या दीनी काम के बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो मतलब जिसका मतलब भले कितना ही जी इल्म हो, जितना ही परहेजगार हो, अगर वो मिलनसार नहीं है ना तो वो काम नहीं कर सकता अवाम में। जो मतलब एक मिलनसार, कम इल्म, कम दर्जे परहेजगार आदमी कर गुजरेगा। अरे एक आदमी को मैं देखा करता था अपने लड़कपन में, गालिबन लड़कपन की बात होगी या जवानी की बात थी, मस्जिद में अपने मोहल्ले की, पहली सफ में सर झुकाकर बैठना, बड़ा इबादत गुजार, बड़ा इंप्रेशन उसका, दाढ़ी पूड़ी और काली दाढ़ी, इसका मतलब उम्र भी ज्यादा उनके नहीं थी। मैं बड़ा मुतासिर था। ईद का दिन था, तो ये मतलब सामने से हम कहीं, मैं गुजर रहा था, सामने से आ रहे थे, तो मैं बड़ी अकीदत से उनकी तरफ बढ़ा कि आमतौर पर लोग गले ही मिलते हैं, कोई नहीं था, मैं अकेला ही था, यूं बड़ा है, यूं करके उसने मुझे हटा दिया, तो सारा इंप्रेशन था ना उसका कुंडा हो गया, मेरा दिल टूट गया। तो यानी ये मिलनसारी की जिद हुई ना। अब अगर उनको ठीक है तकलीफ होगी कि वो नहीं दबना, गले मिलना चाहते होंगे, तो अगर ये मुस्कुरा कर कह देते कि मुझे जरा तकलीफ है, माफ कीजिएगा, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो मुबारक, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। और बिल्कुल हकारत से हटा दिया जैसे, वो निकल गई। मैं तो देखता रही, हमने कहा यार मैं तो इसका बड़ा अकीदत था, अकीदतमंद था, वैसे अखलाक। एक शख्सियत के पास में बड़ा सफर करके गया था, बहुत दूर, दावत इस्लामी शुरू हुई थी या बिल्कुल शुरुआत के दिन थे, क्या था। तो मैं बहुत मुतासिर था, बड़े मिलनसार और यूं खुशबाश वो शख्सियत थी। यहाँ इनको इस अंदाज में देखा था, मैं गया क्या। तो फिर ये कुछ लोग थे, तो पता नहीं किसी ने क्या बोल दिया, वो तो मुझे नहीं समझ आई। शेव्ड था वो बोलने वाला। ये जो बुजुर्ग थे ये हो गए आपे से बाहर, लोग बैठे हुए हैं। अब जो ये आपे से बाहर हुए ना, और जो ये बोलने लगे, मुझे ये नहीं पता कि तकरीबन ये क्या बोला, इसको एकदम डांट टपट शुरू कर दी। तो तेरी ये मजा, ये बोलता है दाढ़ी रख, दाढ़ी उल्टा है, बोला, और ऐसा बोला। मैं तो कभी मुड़ के देखा नहीं उसकी तरफ, यानी मतलब हम गया था तो भाग नहीं सकता था, मैं बहुत मजान हो गया। मैं इतना अच्छा समझ कर इतनी दूर से जाके मिला मैं, और ये इसका अखलाक ऐसा है, मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन सबके सामने इस आदमी को ऐसा जाड़ा, और बाजार को वो नहीं मतलब। अच्छा, फिर ये कि ये नेकी की दावत का कोई तरीका ही नहीं है, दाढ़ी मुंडा है, दाढ़ी रख, एक तो दाढ़ी तो रखी नहीं है, बातें करता है फुला। वो बेचारा चुपचाप सुनता रहा, खुदा जाने उसकी नस्लों का क्या हुआ। ऐसे मौके पर आदमी की नस्लें जो है ना ये बर्बाद हो जाती है कि यार इन लोगों के पास नहीं जाना है। ये मतलब दिखाने के कुछ होते, उन्हें हाथी के दांत दिखाने कुछ, खाने कुछ। तो ये बात होगा आदमी के ऊपर आके पड़ती है ना, तो इसका अंदर का जाहिर होता है, तो ये खतरनाक होता है। तो इसलिए अंदर बाहर एक सा हो ना, जाहिर और बातिन को अल्लाह करे। तो बहरहाल ये कि गुस्सा आता है इंसान को, तो लेकिन आदमी कंट्रोल करे, आप पे से बाहर रहो, गुस्सा नाफिज ना करे, इसको बोलते ना, और झाड़े नहीं, गुस्सा दिखाए नहीं, उसको जब्त कर जाए, इसी में मजा है।
वो कभी चार दीवारी में कुछ हो जाए उसमें और अवाम में होना, ये बहुत फर्क होता है। तो ये अवाम में इस तरह के मतलब बाज लोग कर डालते हैं। तो इसलिए जो मुबल्लिगीन है, जो दीन की खिदमत करते हैं, जो उलमाए किराम हैं, जो मुक़र्रिरीन हैं, इन सब के लिए इसमें दर्स है कि जो हमें सुनते हैं, जो हमारे साथ मसले दरियाफ्त करते हैं, जो हमारे साथ मतलब जिनका हम भी चाहते हैं कि ये नमाज पढ़ें, ये नेक बने, ये मस्जिदों में आए, ये गुनाहों से बचें, हलाल हराम की तमीज़ जो उठी हुई है उसमें ये हराम से हटें, हलाल पर आए, है ना। उलमा और क्या यही चीज़ें हमें बता रहे होते हैं, जन्नत का बताते हैं, दोज़ख से बचाते हैं। तो इनको चाहिए कि ये मिलनसार बने। अच्छा, अब फितरी तौर पर बाद लोग नहीं होते मिलनसार, सीरियस होते हैं, जब मुंह फूला हुआ रहेगा, अपने को लगेगा कि अभी किसी से लड़ाई करके आया है। ऐसा होता नहीं है, उनको पता है बेचारे का चेहरा ही ऐसा होता है, अंदाज ऐसा होता है। तो ऐसों को चाहिए कि बतकल्लुफ मुस्कुराहट को लाए, मुस्कुराए। तो तकल्लुफ के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसकी आदत पड़ जाएगी। एक चुटकुला सुनाऊं, एक किसी अच्छे साईं भाई है हमारे, मदनी है और अहले इल्म है, उनको मैंने कोई सूती पैगाम दिया। तो मैं बार ऐसा होता है कि अपने सूती पैगाम में कोई ना कोई मदनी फूल, कोई हदीस, कोई रिवायत भी देने की कोशिश करता हूँ। जिनसे बात बात पर राब्ता होता है वो नहीं, कोई खास कभी दिया किसी को, तो उसको इत्तेफाक से मैंने तबस्सुम के बारे में एक रिवायत भेजी सूती पैगाम में, और दीगर बातें भी की उससे। और मुझे ये अंदाजा था कि ये भाई मिलनसार नहीं है, मुस्कुराने के शायद पैसे देने पड़े तो मुस्कुराए तो मुस्कुराए। तो खैर, तो इन्होंने भी मुझे जवाब दिया, बोला आपने हस्बे हाल मेरे, मैं हूँ ऐसा, सही पहचाना आपने। मुझे रिवायत भेजी और मैं फुला जगह काफिले में, मदनी काफिले में देखा, वहाँ मैंने लोगों से बतकल्लुफ मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुलाकात की, मेरे गाल दुख गए। तो ये आदत नहीं होगी तो ऐसा होगा, समझे। तो फिर आदत पड़ जाएगी ना, तो फिर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आदत पड़ी है। मेरे भी कभी कभी ऐसा हुआ है कि लाइन लगती है ना और मुलाकात की, अब मुझे इसका एहसास होता है कि सारी रात बेचारे इन्होंने लगाई है, इस तरह मतलब लाइन में लग कर ये मुझ तक पहुंचे हैं। अब मेरे से यार मुस्कुराहट का तोहफा भी ना ले, खाली हाथ चले जाएं, तो फिर मैं मुसलसल मुस्कुराने की कोशिश जारी रखता हूँ। तो यूं कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ महसूस हो, लेकिन अब इतना नहीं है, मतलब आदत पड़ गई ना, तो यूं आदत रखें। अगर बिलफर्ज आपकी तवज्जो कहीं और है और होठों में मुस्कुराहट है ना, जो मिलने उसको तसल्ली हो जाएगी। तो ये जो गुर है ना, इसको अपना लें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पाकीज़ा प्यारी प्यारी सुन्नत भी है, और सुन्नत समझ कर मुस्कुराएंगे सवाब भी मिलेगा। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल, ये फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ जब भी देखा, मैंने यही नोट किया कि मुस्कुरा कर देखा। सुभान अल्लाह। हज़रत उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा सहाबिया हैं, अबू दरदा सहाबी हैं, तो इनको देखा कि आप बहुत मुस्कुराते रहते हैं। तो इन्होंने फरमाया कि मैंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही देखा है, मुस्कुराते रहते हैं, तो मैं मुस्कुराता रहता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है मुतबस्सिम, यानी मुस्कुराने वाला। एक लक़ब है, यानी कि सिफाती नाम दहूक, द्वात से, ये भी इसके माना भी मुस्कुराने वाला ही लेंगे। तो ये मतलब इस तरह के लक़ब, हमें कोई लक़ब नहीं, हमें बोलेंगे मुंह फुलाया हुआ है, मुंह चढ़ा रहता है, जब देखो तो जैसे झगड़ा करके आया है, इसके मुंह पे कोई रौनक ही नहीं है चेहरे पे इसके, हमें शायद ये लक़ब मिले। तो अपना मुंह मुस्कुराता रखें, तो इंशाअल्लाह आप इसके फायदे दुनिया में भी उठाएंगे। जो ताजिर भी इस तरह मुस्कुराते, ताजिर तो हंसते भी हैं, तो मिलनसारी का मुजाहरा करके गाहक को बोतल में भी उतार के बूझ लगा देते हैं, वो एक अलग सूरत है, वो मफाद की मुस्कुराहट होती है। लेकिन ये कि जो वैसे ही मिलनसार हो ना ताजिर, वो मुस्कुराता हो और अच्छा लहजा हो, उसकी दुकान ज़्यादा चलेगी। और जिसका चेहरा जो है उतरा हुआ रहता हो, जैसे वो बीवी से झगड़ा करके आया, पता नहीं क्या हो गया, हमसे बात ही नहीं करता सीधे मुँह, उसका नहीं है। वो कई साल पुरानी बात है कि नौजवान आया मेरे पास, तो मैंने नोट किया था उसको, तो चेहरा ऐसा ही था बेचारे का,
تو اس نے بولا میرے تو سب دور بھاگتے ہیں، گھر والے بھی سیٹ نہیں، دوست بھی سیٹ نہیں، کوئی لفٹ نہیں کراتا. تو میں نے اس کو کہا آپ کو مسکرانا آتا ہے؟ اس نے وہ آدھا مسکرایا یوں کر کے اور بولا یہی مصیبت ہے، میرے کو مسکرانا نہیں آتا. تو اب جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے ہوتا رہے گا جب تک پورا مسکرانا نہیں سیکھے گا تو آدمی. تو یوں مسکرانے سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے، مسکرانے سے مطلب ٹینشن بھی دور ہوگا، اور کافی مطلب یہ کہ اس کے جسمانی طور فزیکلی بھی فائدے، صحت کے لیے بھی مفید ہو مسکرانا. یہ ہم سب کو کوشش کرنی ہے. جس کو نہیں آتا وہ مطلب بالجبر مسکرائے، تکلف کر کے مسکرائے 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 تو آہستہ آہستہ یہ متبسم بن جائے گا انشاءاللہ، مسکرانے والا بن جائے گا. ویسے مسکرانا آتا ہے لوگوں کو، جہاں مطلب ہوتا تو وہ مسکراہٹ آ جاتی ہے چہرے پہ. جیسا موقع صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب مالداروں کے سامنے مسکرائیں، ہم بڑی شخصیات کے سامنے مسکرائیں، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر جو جیسی نیت ویسی مراد. غریبوں کے سامنے بھی مسکرا لے آدمی، کمزوروں سے مسکرا لے، چھوٹے بچے سے مسکرا لے، جو مطلب کمزور بات کر جائے اس کے سامنے بھی مسکرا لے، تو پھر آپ متبسم. یہ موضوع کو بھی اگر آپ مزید لیں کہ اپنے سے بڑے، اپنے نگران یا اپنے باس یا اپنے جو بھی آپ سے اوپر ہے، ان کے سامنے جس طرح کی عاجزی، ان کی ساری تواضع، نرمی، مسکراہٹ، تبسم، درگزر کا مزاج جو اختیار کیا جاتا ہے، لیکن اگر ماتحت آ جائے یا کوئی ایسا ملازم آ جائے یا اس طرح کا کوئی آ جائے، اس کے ساتھ عمومی طور پر اس کا اپوزٹ رویہ ہو جاتا ہے، اور اس کو مطلب کہ مطلب وہ کہتے ہیں نانی یاد دلا دوں گا، کیونکہ اس سے مجھے بھی میری نانی یاد دلائی تھی. تو ایسا جو رویہ اختیار کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کچھ کسی کے ساتھ کچھ، تو اسلامی اخلاق جس کو کہتے ہیں تو وہ تو پھر سب کے ساتھ مساوی ہونا چاہیے. کیا فرماتے ہیں؟ موقع کی مناسبت سے یہ شاید یہ افسر اور جو ہوتے ہیں نا بوس سیٹ، یہ اس لیے اپنے ماتحتوں کے ساتھ مسکراتے نہیں ہوں گے کہ ان کو یہ لگتا ہوگا مسکراؤں گا تو سر پہ چڑھ جائے گا. یہ ہو سکتا ہے. حالانکہ ساری کائنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہے، اور آپ مسکراتے رہتے ہے نا، پھول برساتے رہتے. یعنی یہاں تک کہ غالباً بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے ان کا کہ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے نا تو خوشحال مسرور انداز میں. اب یہ جو انداز ہے خوشحال خوشی والے مسرور چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے تھے. تو اب اس میں مسکراہٹ ہو سکتا ہے انڈرسٹوڈ ہی لگتی ہے کہ اس طرح گھر میں داخل ہوتے. یہ اتنا پیارا مطلب روایت پیارا مدنی پھول ہے کہ اگر شوہر گھر میں آتا ہے اور اگر مسکرا کر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہو، اپنی بیگم کو پوچھنے کا اگر یہ تھوڑا زحمت کر لے، ٹھیک ہو نا، آپ دیکھو یہ کتنا کام کرتی ہے آپ کا. اب آئے منہ پھلا کے تھکے ہوئے نا، اب وہ کام کیا کہ نہیں، کام چور ہو نہیں کیا ہوگا، میں جانتا ہوں تم کو، اب کیسے گھر چلے گا یار. وہ حدیث پاک میں اس طرح کا مضمون ہے کہ کوئی گھر میں آتا ہے تو اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ بیوی گھبرائی ہوئی، بچہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے، اس طرح کا مضمون ہے. اور پھر جب گھر سے جاتا ہے تو بیوی مسکراتی ہے چنچٹی. ہاں بدترین شخص ہے حدیث پاک. تو گھر میں اب بات مسکراتے ہیں، گھر میں نہیں مسکراتے. گھر میں بس وہ پتا نہیں کیا اس کو ہو جاتا ہے کہ جو بیچاری وہ آپ ساروں خاندان کو چھوڑ کے آپ کے پلے بندھی ہے، اس کو بھی تو کوئی مسکراہٹ کی گفٹ ملنی چاہیے نا کبھی. اس کے ساتھ بھی تو کوئی میٹھا بول ہو جائے نا، کہ بات بات میں بعضوں کی عادت ہوتی ہے ڈانٹنا، تنقید کرنا، اور پھر گھر خراب ہوتا ہے. بولتے پتہ نہیں کسی نے کچھ کروا دیا ہے، واقعی کروا دیا ہے، اور شیطان نے کروا دیا ہے. مت مسکرانا، تیرا گھر میں برباد کروں گا. پھر کسی اور خاندان والے کے پیچھے پڑ جانا کہ اس نے کروا دیا ہے، اور لڑواؤں گا تم لوگوں کو، اور بولو شیطان پیچھے لگا ہوا ہے. تو اس لیے وہ مہربانی کر کے مسکرانا سیکھ لیجئے، ملنسار بن جائیے. ملنسار بن جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں آپ کی دعوت اسلامی کو مدین پر لگ جائیں گے، اڑ کر مدینہ پہنچ جائے گی.
یہ ہونا چاہیے کہ بڑا آدمی آگے بڑھ بڑھ کر لوگوں سے ہاتھ ملائے. یعنی مثال کے طور پر کوئی آپ جا رہے ہیں اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے, یا یوں ایسے کھڑے ہوئے تھوڑا جھجک ہوتی ہے کہ ان سے ملے کہ نہ ملیں. اور اگر یہ جو بھی بڑا کہلاتا ہے, جو بھی ہو, بڑا ہو یا نہ ہو, کہلاتا ہے بڑا, اور یہ آئے اور یہ خود ہی آگے بڑھ کر ملنا شروع کر دے, تو یہ ہونا چاہیے. بہت مشکل ہے یار, بہت مشکل ہے. انتظار ہوتا ہے کہ کوئی آئے, ہمیں سلام کرے, ہماری دست بوسی کرے. ہم لوگ عادت ایسی ہو گئی کہ بس مت پوچھو بات. جبل نور کے سائے میں مکہ پاک میں کسی نے ہماری دعوت کی تھی, ہمارے قافلے کی, چل مدینہ قافلے کی. میں نہیں جانتا تھا ان لوگوں کو, لیکن بہرحال وہ مل گئے تھے وہاں, یا کسی کے ذریعے کسی کو جانتے ہوں گے تو ہم گئے تھے. مجھے تو جانتے تھے وہ, یا مجھے ہی جان کر دعوت دی ہوگی, یہ ہوا ہوگا. مزدور ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, غریب ٹائپ کے, کھلی کھلی جگہ تھی کہیں, وہ جبل نور کے سائے میں ہم حاضر ہوئے. ان دنوں وہ کیسٹ جو ہوتے ہیں, آڈیو کیسٹ, نیو جنریشن میں تو کسی نے شاید دیکھا بھی مشکل ہو, ٹیپ ریکارڈر میں وہ چلتی تھی. وہ بیانات کیسٹیں ہم لے جاتے تھے, بانٹتے تھے. وہ کیسٹیں اور لے گئے تھے ساتھ وہاں پر. اور اب لے اس نے اپنے عزیز رشتہ دار, دوست برادر بھی جمع کیے تھے. حج کا سیزن تھا اور حاجی لوگوں کو اس نے جمع کیا تھا. اب مجھے پہچانے کون, مجھے تو گاؤں تو کیا لگا کر اس نے 100 پیس بنا کر بٹھا دیا. اب کوئی اپنے پاس آوے نہیں, تو میں تو شروع سے چھوٹے باپ کا ہوں, چھوٹا باپ ہی کا, میں تو ہوں یتیم. میرے والد صاحب 1.5-2 سال کی عمر تھی میری, وفات پا گئے. غربت دیکھی میں نے, دکھ دیکھے, مارے کھائی ہیں, سب کچھ ہوا ہے میں نے. مارتے تھے, اتنا کمزور اور وہ ڈھیلا تھا کہ دوست برادر مارتے تھے, میں کسی سے لڑ نہیں سکتا تھا, پہنچ نہیں سکتا تھا. خیر, تو میں تو اس میں میرا پروان چڑھا ہوں. تو میرا انداز زندگی کا اپنا ہے, وہ انداز نہیں پھوپا والا, الحمدللہ. تو میں تو اٹھا اپنی سیٹ لے, کوئی نہیں آ رہا, اپن چلے جاتے ہیں یار, کیا ہے, نہیں چھوٹے باپ کے. تو یہ جہاں کچھ بیٹھے ہوئے تھے نا, یاد آ, میں اٹھا اپنی کاؤ تکیے سے اور اٹھ کر السلام علیکم ماشاء اللہ کر کے میں تو بیٹھ گیا ان کے درمیان. تو ہاں بھائی, کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے تشریف لائے, حج مبارک ہو, یا اگر حج ہو گیا تھا تو. ورنہ یہ کہ بہرحال میں نے کچھ نہ کچھ ان کو فری کرنے کے لیے گفتگو شروع کیا. اب تو یہ سارے مائل ہو گئے میری طرف. اب میں ان کا مطلب ہے کہ ان کی بارات کا دولہا بن گیا, سمجھے, کہاں انہوں نے مجھے کہاں بٹھا رکھا تھا. تو الحمدللہ پھر یہ اور بھی اٹھ کر آئے ہوں گے, کیسٹیں بانٹنی اور یہ ترکیب شروع کر دی تھی. تو یہ کہ بلا کر کام کرنا مشکل ہے, جا کر کام کرنا ہوتا ہے. یہ دعوت اسلامی والے اور ماشاءاللہ اسی طرح کرتے ہیں. لیکن بلا کر کام کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بھی کیے اور تشریف بھی لے گئے, دونوں ہی صورتیں. تو جیسا موقع ویسا انداز. تو ملن ساری بہت ضروری ہے, اور بعضوں کو اللہ کی عطا ہوتی ہے. اب میں ملن ساری کا مظاہرہ کم کرتا ہوں, قصداً کم کرتا ہوں. لائن لگی ہوتی ہے نا جب, تو کم کرتا ہوں. کہ میں اگر کسی کیا حال ہے, بڑی عرصے کے بعد آپ ملے, بھائی کہاں ہو, اب اس نے ذرا غم کی بوتل کھولنی ہے گوند کی, اور چھڑکنا, پاؤں جما کے کھڑا ہو جائے گا, لائن میری کھڑی ہو جائے گی, ٹریفک جام. تو اس لیے مجبوراً میں کم ہی طبیعت پوچھتا ہوں. اس طرح کی باتیں یا بول دی تب بھی وہی کم ہی, مطلب ہے کہ اپنی ملنساری کا مظاہرہ کم کرتا ہوں تاکہ یہ لائن میری چلتی رہی ہے, میری مجبوری ہے. کوئی اگر میرے کو لائن میں دیکھے بولے باتیں تو بڑی بڑی کرتا ہے, اور یہ تو 1 منٹ بھی نہیں کھڑے ہونے دیا آپ نے کو, تو کیا کرو, سینکڑوں ہوتے ہیں پیچھے, ان کو بھی تو نمٹانا ہوتا ہے. تو موقع کی مناسبت سے ترکیب بنتی ہے میری. لیکن میں نے کہا نا, میں مسکراتا ہوں الحمدللہ. پیٹھ موقع ملا, اب پیٹھ بھی تھپکنے کی طاقت نہیں ہے. لوگ یوں بولتے تو ہولے سے ہاتھ رکھ دیتا ہوں, میں زور سے ماروں گا تو پھر میرا کندھا احتجاج کرے گا. اب وہ ٹائم چلا گیا, پہلے گلے ملتا تھا اور سب کچھ کرتا تھا, بڑے اتفاق سے میں اس طرح ملتا تھا کہ لوگ بولتے تھے ہم کو مزہ آتا ہے آپ سے ملنے میں. ایسا بھی ہے مطلب الحمدللہ. اب آپ کے دن ہے, جوان ہیں آپ لوگ, میں ریٹائر ہوں, میرے یہ اب پراتفاق طریقے سے ملا نہیں جاتا. کوئی اگر دبا دیتا ہاتھ تو مجھے پریشانی ہو جاتی ہے.
آپ ملیں خوب اچھی طرح، لیکن مسکرانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، مسکراتے رہیں. صلو علی صلی الحبیب اللہ صلی علیہ اللہ وسلم. علیہ. ایک اور بات میں اسلامی بھائیوں کو، خاص طور پہ ذمہ داران کو جن کے پاس لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، ابھی چند دنوں کی ہی بات ہے، میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ مطلب مل رہے تھے، تو میں خود دیکھ رہا تھا کہ اسلامی بھائی کو کہ ان کے پاس بھی لوگ ملنے کے لیے جا رہے تھے، اور وہ یوں موبائل پر اپنے کچھ میسیجز دیکھ رہے تھا. وہ تھے بھی کسی اور شہر کے جو بیچارے ان سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ موبائل پر مصروف تھے. ٹھیک ہے، وہ مطلب ایسا وہ انداز اختیار کر رہے تھے کہ مجھے اب سب کے بیچ میں تو ان کو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ آپ موبائل رکھ کر کم از کم یار ان سے بیچارے ملنے کے لیے آئیں، تھوڑا صحیح مل تو لے. اتنے بھی لوگ نہیں تھے. تو بعض اوقات ہماری موبائل دیکھنے کی عادت نے بھی جو ہے نا ہمارے لیے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں. ہم کسی کو وقت بھی دیتے ہیں نا، اور کوئی آ کر ہم سے کوئی بات کرنے کا وقت دیا ہی آپ نے اس کو، تو اب تو کم از کم موبائل تو رکھ دیں. اب اس کو وقت دیا تو اس کو وقت دیا، موبائل کے ساتھ ساتھ اب اس کو وقت دیں گے تو اس کو اتنا برا لگتا ہے کہ یار آپ، میں اتنی دور سے چل کر آیا ہوں اور آپ موبائل پہ مصروف ہو گئے ہیں. تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہماری کردار کو، ہماری شخصیت کو چیز ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. اس کا تو جو کام تھا وہ بیچارہ کر کرا کے چلا جائے گا، مگر ہمارے بارے میں جو تاثر لے کے جائے گا نا وہ اچھا نہیں ہوگا. اس لیے میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ آپ کی پہلی ملاقات آپ کی شخصیت کا 70% تعارف ہے. سبحان اللہ سبحان. کیونکہ وہ جب جا رہا ہے نا دوبارہ شاید وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے یا نہ آئے، لیکن وہ جو تاثر لے کر گیا نا وہ یہی کہے گا کہ میں ملا تو تھا لیکن یار نظر اٹھا کے دیکھنے کی بھی ان کو فرصت نہیں تھی. تو یہ خاص طور پر وہ نگران، ذمہ دار اسلامی بھائی جن کو اللہ نے عزت دی ہے، لوگ آپ بڑھ کر اگر آتے ہیں ہماری طرف یا کسی سے ملنے کے لیے تو اللہ پاک ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. تو ہمیں اللہ پاک کی اس نعمت کی بھی قدر کرنی چاہیے، ورنہ کون کس سے ملنے کے لیے جاتا ہے یار. یہاں بیٹے باپ کو نہیں پوچھتے، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو اللہ نے نوازا، امیر رسول کا اللہ سلامت رکھے، لوگ محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی کے نگران و ذمہ داران سے. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر، یا پہلے بھی میں نے درخواست کی ہے، آپ راستے میں آ رہے ہیں، گاڑی پار کر کر آ رہے ہیں تو موبائل جیب میں رکھ کر آئیں. اسلام بھائی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ لفٹ میں جا رہے ہیں، اسلام بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سیڑھی چڑھ رہے ہیں، اسلام بھائی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ہم موبائل فون لے کر ہمیشہ اپنا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بیچارے وہ دل پسیج کے رہ جاتے ہیں کہ یار ان سے ملنا تھا. تو میری درخواست امیر سنت کے ان مدنی پھولوں پر اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گھر میں بھی جائیں تو ماں سے ملنے کے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، بہن کے گھر گئے، بھائی کے گھر موبائل پہ لگے، اور جن کے گھر وہ جاگ کر اب تو ان کو ٹائم دیں، موبائل کو ذرا چھٹی رکھیں. ایک اسلام بھائی کے گھر گیا حضور، وہ ڈونیشن کیا ترکیب تھی تو انہوں نے کچھ لوگ جمع کیے تھے بیسمنٹ میں، انہوں نے ہمارا نظام رکھا تھا اور ہمیں کچھ مساجد اور ڈونیشن کی بات کریں، اور وہ وہاں میں نے لکھا ہوا دیکھا باقاعدہ انہوں نے اپنے گھر میں لکھا ہوا لگایا تھا، جس کی مجھے پراپر عبارت یاد نہیں ہے لکھا ہوا، لیکن مضمون یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آپس میں بات کریں، اس لیے ہمارے یہاں وائی فائی نہیں ہے. واہ، میں چاہتا ہوں آپ آپس میں بات چیت کریں. ابھی آپ وائی فائی مانگو گے، موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہوگے، ایک دوسرے سے بات تو کرو گے نہیں، تو آپ ایک دوسرے سے بات کریں، اس لیے ہم نے یہ وائی فائی رکھا نہیں ہے. واہ، تو لکھ کے لگایا ہے وہ، ہو سکتا ہے شاید سن بھی رہے ہوں، مجھے بہت اچھا لگا. تو گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ والد صاحب کو کہنا پڑتا ہے بیٹا موبائل رکھو تو میں کچھ دو باتیں آپ سے کر لوں، تو ایسا نہ کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت پیارا مدنی گلدستہ تھا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا کرے اور ہمیں ملن ساری کی نعمت سے مالا مال فرمائے. اچھا، ایک غم کی خبر اللہ ہمارے یہیں پڑھے ہوئے ہیں، جامعۃ المدینہ کے محمد ساجد مدنی، انہوں نے ماشاءاللہ افریقہ، نیپال وغیرہ کے بھی دینی اپنے دعوت اسلامی کے ماحول میں سفر کیے، وہاں دعوت اسلامی کا کام کیا، اور پھر بیچاروں کو گیا شوگر اور آنکھیں بھی چلی گئی، گردے بھی فیل ہو گئے. شوگر بہت خطرناک ہے. تو بیچارے اب پڑ گئے، نابینا ہو گئے، ڈائلیسس پر ڈائلیسس، شادی بھی نہیں ہو سکی جوانی میں، جوانی تو ڈل گئی، 40 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی ہے ساجد؟ جی جی جی. یہ بیچارے وفات پا گئے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. تو میں ان کے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں، تو میں ان کے بھائیوں وارث علی، عنایت علی، طارق علی اتاری،
اور بہنوں اور دیگر سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. اللہ پاک ان کے حال پر رحم فرمائے. انہوں نے اپنے دور میں دعوت اسلامی کا کام بھی کیا ہے, تو ماشاء اللہ ہماری کمائی تھے, ہمارا سرمایہ تھے, وہ چلے گئے. دعا فرمائیے, یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مرحوم ساجد مدنی کو غریق رحمت فرما. یا اللہ پاک ان کے تمام صغیر کبیر گناہ معاف فرما. الہ العالمین ان کی قبر جنت کا باغ بنے, رحمت کے پھولوں سے ڈھکے تا حشر جگمگاتی رہے. یا اللہ پاک نور مصطفیٰ کا چراغ ان کی قبر میں روشن رہے. الہ العالمین قبر کی وحشت تنگی سب دور ہو, قبر حد نظر تک وسیع ہو جائے. اے میرے مالک انہیں بے حساب مغفرت سے نواز کر اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوسی بنانا. یا اللہ پاک ان کے جو بھی خاندان والے ہیں, بھائی بہنیں, سب کو صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. ان پر خاص رحمت کی نظر فرما. انہوں نے جو کچھ تیرے دین کی خدمت کی وہ قبول کر, جو علم دین حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو مشقتیں برداشت کی ان کو بھی قبول فرما. رحمت فرما, رحمت فرما, رحمت فرما. ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال یہ آیا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطائے رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند ہیں, یعنی ہند کے بے تاج بادشاہ. ظاہری اقتدار تو نہیں تھا لیکن دلوں پر حکومت آج بھی قائم ہے. بادشاہت وہ تو ایسی ہو, اور یہ سلطانی یہ بادشاہت آپ کو شاہ خشک کو تر مکی مدنی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی. ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مالک دو جہاں شاہ زمین و آسمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر تھے. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ملی, معین الدین تم ہمارے دین کے معین یعنی مددگار ہو. ہم نے تمہیں ہند کی ولایت عطا کی, اجمیر جاؤ اور تمہارے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام کو رونق ملے گی. ہند میں آپ ہیں سوغات رسول عربی, ہند میں آپ ہیں سوغات رسول عربی, ہر طرف ابر کرم آپ کا چھایا خواجہ. تو یوں آپ عطا رسول ہیں. الحمدللہ بڑی شان کی ولایت تھی. کل چھٹی شریف ہے, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نیت ہے کہ میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر بیان کروں انشاءاللہ الکریم. مختصر سا مدنی مذاکرہ بھی ہوگا, کلام بھی پڑھے. کل تو ہماری عید ہے نا, بڑی رات ہے. لنگر خواجہ بھی انشاءاللہ ہوگا, اور چھٹی شریف کا روزہ بھی ہوگا انشاءاللہ. روزہ رکھنا ہے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ. اور اتوار چھٹی بھی ہے. یوں بھی جو کام کاج کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہاں آنا کراچی والوں کو آسان رہے گا, کام کاج کے دنوں کے مقابلے میں آسان رہے گا شاید. پھر روزہ رکھنا بھی قدر آسان ہوگا. ایک تو چھٹی, دوسرا موسم ٹھنڈا تو اتنا پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا, روزے کا کم پتہ چلے گا. آسان ہے روزہ, سردی کے روزے غنیمت ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کل جو مدنی مذاکرہ ہوگا تو اس کے بعد بھی کیا لنگر خواجہ ہوگا؟ کل تو بڑی رات ہے نا. ایک تو شروع میں آپ جب اپنے جو بھی طے ہو ابھی تو جدول کہ کتنے بجے تک چلانا ہے, تو پھر لنگر خواجہ آپ دیں گے, یہ ترکیب ہے, یا بعد میں دیں گے جب سحری کے ٹائم پر. اجتماع تو ابھی کوئی طے نہیں ہے. اجتماع تو ہمارا جو ابھی ٹائمنگ چل رہا ہے, اگر اس سے تھوڑا اور وقت لے کر کے, ورکنگ ڈے بھی ہے نا, اتوار نہیں ہے, اتوار ہے, لیکن یہ کہ ہمارا جو روٹین ہوتا ہے جو گاڑیاں لے کر آتے ہیں تاکہ پہلے سے ہی اگر پتہ چل جائے. ہاں ابھی سے آپ بول دیں تو یہ اس طرح گاڑی کو
1 بجے میرا خیال ہے ہم دعا کر لیں. اچھا ہاں تو یہ اب یہ گاڑیوں والے اور اسلامی بھائی ذمہ دار سارے وہ تو نہیں ہے. چلا دیں گے انشاءاللہ. ہاں مدنی مذاکرے میں تو وہ اس طرح اجارہ کریں مطلب. جی اور جو اجارے کا ٹائم فکس ہو نا پر اس پہ پھر آگے پیچھے نہیں ہٹا کریں, خرابیاں پیدا ہوتی ہیں پھر. اور اس کے بعد لنگر کی ترکیب. اچھا اس کے بعد لنگر خواجہ آپ کھلائیں گے. جی جی اچھا پھر جن کو سحری کرنی ہو تو یہ ہمارے ساتھ خصوصی مدنی مذاکرے میں جی. حاضر رہیں. جی جی سحری نہ بھی کرنی ہو تو اجازت ہے حاضر رہنے کی. بالکل. تو مدنی پھر انشاءاللہ وہ ان کو سحری بھی کروائی جائے گی, جو روزہ رکھیں گے ان کو انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ الکریم آج کل تو روز ہی سحری ہو رہی ہے. الحمدللہ. خوش نصیب عاشقان غریب نواز روزے رکھ رہے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ ہمارے جو مجلس ہے لنگر خواجہ لنگر رضویہ کی جو مجلس ہے, جو اسلامی بھائی ڈونیشن وغیرہ جمع کرتے ہیں, تو امیر سنت جس سے توجہ دلائی تھی کہ اس کا ایک مخصوص چادر ہو. تو آج یہ ہمارے ماشاءاللہ با امامہ زلفوں والے اور ہمارے یہ اسلامی بھائی ہیں جو یہ مخصوص کلر کی چادر ہوگی جس میں یہ لنگر رضویہ کی رقم جو ہے آج جمع ہوگی. ابھی سے آپ نے چادر دکھا دی, اللہ کے نیک بندے. ابھی تو ترغیب تو آپ نے دلائی نہیں کہ دینا بھی ہے ان کو چندہ. جب تک یہ پیسے نکلوانے ہیں نا یہ آسان کام نہیں ہے. خالی یہ بول دیں کہ پیسے ڈال دو اس میں تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ کھانا کھلانے کے بڑے فضائل ہیں اور حدیثوں کے مطابق کھانا کھلانا جنت واجب ہونے والے کاموں میں سے ہے. اور پھر یہ لنگر, پھر جو لوگ دین سیکھنے آتے ہیں ان میں عام طور پہ یہ کھانا کھلایا جاتا ہے. اور سارے سال ہمارے لنگر, اس لیے ہم نے لنگر رضویہ نام رکھا ہے, اس کو چلاتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ کل تھوڑا بڑا لنگر ہوگا تو اس میں آپ لنگر خواجہ کل خرچ ہو جائے ضروری نہیں ہے, بچ گئے تو بعد میں کام آتے رہیں گے انشاءاللہ. اور مدنی مشورے ہوتے ہیں, بہت سارے اسلامی بھائی آتے ہیں. اسی طرح مطلب یہ کہ ہفتے کو بھی جب میں یہاں ہوتا ہوں تو خصوصی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, پھر سحری کی بہاریں ہوتی ہیں تو ساری رات سمجھو رونق لگی رہتی ہے. کبھی مغرب کے بعد بھی کھانا کھلایا جاتا ہے. تو یہ سارا سال کام آتے ہیں پیسے. تو یہ نیت سے نہیں کہ کل ہی یہ خرچ ہو جائے, بلکہ آپ مطلقاً. تو اب یہ جھولی کب پھیلائیں گے؟ تیار ہیں انشاءاللہ. جی. شروع کر رہے ہیں. اچھا جی. تو یہ الحمدللہ آج بھی جس طرح آپ نے ترغیب دلائی تھی تو تقریباً 1200 اسلامی بھائی نے آج سحری کی ہے. ابھی جیسے ہم ٹوکن لیا تھا. جی 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 اور یہ اللہ کی رحمت ہے روزانہ ہی تقریباً سحری کا بھی اور پھر دن بھر بھی جو یہ جو یہاں رہتے ہیں تو جی. مختلف کورسز کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. تو یوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو 3 دن کے لیے جو آئے ہیں, ملتان سے بھی ابھی پیغام آیا تھا, 600 اسلامی بھائی ہیں. اللہ اکبر. پھر صحافی آئے ہیں, دیگر جو ہیں یہ بھی باقاعدہ 3 دن کے لیے. بلوچستان کے 800 اسلامی بھائی ہیں. اللہ اکبر. جی یہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ خیرات تو ہم نہیں کھلاتے آپ کو, جی آپ کی جیب سے پیسے نکالتے ہیں آپ کو کھلا دیتے ہیں. اب آپ جیب میں ہاتھ نہیں ڈالو گے, آپ کو پتا ہوٹل میں جاؤ گے تو کتنا خرچہ ہو جائے گا. تو اس کا آدھا ہی ڈال دو جھولی میں, ڈبل بھی ڈالنے کی اجازت ہے. آپ کا دوسرا بھائی کھا لے گا. تو اس لیے وہ دل کھول کے دیں. اس میں 34 لاکھ روپے ان 6 دن کے خرچے کا اندازہ تھا. جی جی 34 لیکس, 34 لاکھ کس کو بولتے ہیں. تو یہ اندازہ ہی ہے اتنا خرچہ. تو یہ سارا اب یہ جھولی بھر دے, لیکن اب وہ جھولی سے باہر گرے ہیں اتنی سخاوت نہیں کرنا, اور رہے جھولی کے اندر اتنے آپ نے ڈالنے. اور بھاورپور ڈویژن سے بھی بتا رہے ہیں کہ تمہیں 600 سے زیادہ اسلامی بھائی آئے. اللہ اللہ. مدنی چینل پر جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اجازت ہے, وہ بھی چاہیں تو اپنی سبحان نیتوں کے اللہ. پیغامات بھیج سکتے ہیں. بالکل بھیج سکتے ہیں, اور چیک کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں, نمبر بھی ہو سکتا ہے اسکرین پر. آن لائن بھی کر سکتے ہیں آپ, ہاتھوں ہاتھ. بالکل بالکل ہر طرح سے سب کو حصہ لینا چاہیے یار. خواجہ غریب نواز کا تو ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ہند میں ان کے دم قدم سے اسلام کی بہاریں آئیں یار. اتنا بڑا ہمارے محسن ہے. ماشاءاللہ یہ جو اسلام بھائی ترکیب بنا رہے ہیں, آپ نے پہلے بھی ترغیب دلائی تھی,
تو ابھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے دیگر ڈویژن کے بھی کافی تعداد میں اسلام بھائی موجود ہیں، اور الحمدللہ جس طرح آپ نے دیکھا ہی ہے کہ یہاں 3 دن سے جو آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جو مختلف تاثرات بھی ہم سن رہے ہیں کہ یہاں الحمدللہ عاشقان رسول جو یہاں سیکھنے آتے ہیں تو مختلف کورسز کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. یہ ہاتھوں سے لے رہے ہیں، یہ کوئی سمجھ میں نہیں یہ آتا. ڈال رہے ہیں اس میں لے کر. ان کے ادھر جیسے کوئی جمع کر رہے ہیں، یہ تو کوئی جیب میں بھی ڈال سکتا ہے نا. اسی لیے تو چادر رکھی ہے. جی. ایک ہی چادر رکھی ہے. نہیں 6-7 ہیں. اچھا، چھٹی کی 6. جب بھی یہ پیسہ دینے کی پہلے سے ترکیب ہو، چادر چھپا کے جیب میں رکھ کر، یہ جو بھی ہے دوسری چادر لپیٹ کے وہ اسلامی بھائی ادھر کہ اتنا ایریا اس کا، اتنا ایریا وہ بیٹھا ہوا ہو. پھر یہ کہ ہم ترغیب دلاتے ہیں لوگوں کو، تھوڑا جذبات جوش پیدا ہو، پھر یہ چادر نکلے. انشاءاللہ. ہاں یہ بیٹھے ہوں پہلے صاحب، یہ پھلانگ پھلانگ کرائیں گے تو یہ مدنی مذاکرہ تو پورا ہوا. یہ آپ کہتے ہیں جب بھی پیسہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ایک جملہ آپ ادا کرتے ہیں، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. ظاہر ہے. تو یہ کیوں یہ دینا آ کر کے دیتا ہے، وہ آ کر کے لیتا ہے. دینا آسان نہیں ہے نا یار، نکلتا نہیں ہے جیب میں سے. تو اس لیے وہ ایسی ترکیب ہو گئے فوراً جوش میں آ کے نکال دے، بعد میں سوچنے کا موقع دیا نہ جائے، ورنہ پھر شیطان پسرا دیتا ہے. ادھر بھی میرے پاس کچھ رقم آ گئی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وعلیکم محمد. السلام صلی اللہ علیہ محمد. اچھا دیکھو، ہاتھوں میں جمع کرنے والے پر نظر رکھنی ضروری ہے کہ یہ کون ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ چادر میں دیں، آپ کے پیسوں کی حفاظت اسی میں ہے، چادر میں ڈالیں. صلو علی الحبیب. الحمدللہ یہاں بھی ہمارے کیمرہ مین نعت خان، یہ بھی الحمدللہ انہوں نے بھی اپنے حصہ ڈالا ہے. ماشاء اللہ، تقبل اللہ تعالی. پھول نہیں پنکھڑی، کچھ نہ کچھ سب حصہ لیں یار. یوں اگر آپ ہوٹل میں 3 دن والے جو کھائیں نا تو شاید روز کا 1800 روپے کا تو کھا جائے یار. 3,000 تو یوں بلکہ زیادہ ہی کھا جائیں، بہت مہنگائی یار. تو وہ مطلب سمجھو اتنا ہی ڈال دیں یار تو ہماری جولی بھر جائے گی. مگر یہ کمپلسری نہیں ہے، مرضی آپ کی. کم ڈالیں، زیادہ ڈالیں، نہ ڈالیں. جو دے اس کا بھی بھلا، نہ دے اس کا بھی بھلا. سب کا بھلا، سب کی خیر. اور کل کا بھی جو لنگر ہوگا تقریباً 10,000 روپے کی ایک دیگ کا اسٹیمیٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے ہمارے یہاں، اللہ اللہ. کیونکہ ظاہر مہنگائی بھی ہوئی ہے. دیکھیں کتنی ہوں گی، یہ ابھی کیلکولیشن کر رہے ہیں. کل دیکھیں بھی یہ ٹھیک ٹھاک بھرا ہوا، کل اور بھرا ہوا ہو جائے گا شاید. جی جی ماشاء اللہ. سب اتوار بھی ہے نا امید، اور ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا بھی ایک روٹین ہے کہ اسلام بھائی آتے ہیں. بڑی رات بھی مل گئی، ہفتہ وار مدنی مذاکرے کی بھی ایک روٹین ہے، اور پھر اتوار کا بھی بینیفٹ ہے. تو انشاءاللہ تعالی کل بھی خوب عاشقان رسول کی، عاشقان خواجہ کی مدنی بہار ہوگی.